बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इस किताबों के सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम गज़नफ़र हाशमी है, मैं इसकी निज़ामत कर रहा हूँ और इस वक्त 5 किताबें हैं इस सेशन में और 5 किताबों पे हमारे दोस्त और मुमताज़ अदीब और लिखारी जो है यहाँ मौजूद हैं, वो उन पे बात भी करेंगे। और सबसे पहले जो है हम बात करेंगे जनाबे रफ़ाकत हयात साहब का नावल है रोलाक। रफ़ाकत हयात साहब मेरे बिल्कुल शुरू में बैठे हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं, इनके काम से वाकिफ़ हैं। साहिब तर्ज अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं। अफसानों की पहली किताब जो है इनकी खामखा की ज़िंदगी 2003 में शाया हुई। नावल मीरवा की रातें 2016 में शाया हुआ। ये नावल सिंधी और हिंदी ज़ुबान में भी शाया हुआ है। ये जो नावल रोलाक है जिस पे आज बात होगी, ये इसी साल शाया हुआ। राइटिंग्स लाहौर ने इसे शाया किया और बाद में ये अमेरिका और भारत से भी शाया हुआ। इनकी एक किताब पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स ने शाया की, पाकिस्तानी उर्दू नावल 1947 से ताहाल 2022। स्क्रिप्ट राइटर हैं, टर्किश ड्रामे मेरा सुल्तान के उर्दू मुकालमे भी इनके तहरीर करदा हैं। और इनके इस नावल पर आज गुफ्तगू करेंगे जनाबे इकबाल खुर्शीद साहब जो हैं, इनके बारे में बताता चलूँ। फिक्शन निगार हैं, सहाफ़ी हैं, व्लॉगर हैं, फ़िल्म क्रिटिक हैं। 17 साल से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं। इनकी किताबें तिकोन की चौथी समत नावल मुख्तलिफ़ ज़बानों में शाया हो चुका है। गर्द का तूफ़ान नावल शाया हो चुका है इनका। फ़िक्शन से मुकालमा, आज आप इसकी किताब पे भी बात आप देखेंगे सुनेंगे। और एक और इनकी किताब आई है सबसे बड़ी जंग, जो सहाफ़ती तहरीक की कहानी है। तो मैं सबसे पहले इकबाल खुर्शीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो नावल रोलाक पे बात करें। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से तमाम अहबाब की खिदमत में इकबाल खुर्शीद का सलाम। हाशमी साहब का शुक्रिया, आपके तारुफ़ के लिए आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया। और मैं जो किताब के मुसन्निफ़ हैं रफ़ाकत हयात, इनका ममनून हूँ कि इन्होंने इज़हार ख़याल के लिए मेरा नाम तजवीज़ किया। कोशिश करूँगा कि बाद में अपने इस फ़ैसले पे ये ना पछताएं। तो हज़रात, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी कुछ यूँ है कि ये लगभग 10 बरस पहले की बात है। कराची का मौसम सरमा था, सुरमई शाम थी और उस रोज़ मेरी रोलाक से पहली मुलाकात हुई, इस रोलाक से। तो वाक़या कुछ यूँ है कि ये इवेंट यहीं इसी आर्ट्स काउंसिल में रूनुमा हुआ जहाँ इस वक्त आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस बपा है। किस्सा कुछ यूँ है कि मैं सहाफ़त से वाबस्ता था, रोज़नामा एक्सप्रेस से। तो शाम हुई, मैंने अपना सामान समेटा, अपने दोस्त सफ़ीउल्लाह मियाँ के साथ आर्ट्स काउंसिल की समत आ गया। चूँकि यहाँ पे हल्का अरबाब ज़ौक़ की एक नशिस्त होने वाली थी, जिसकी उस ज़माने में सेक्रेटरी थे सैयद काशिफ रज़ा, खबर नहीं अभी मौजूद हैं यहाँ या नहीं। तो उस सेशन में रफ़ाकत हयात साहब अपने एक नावल के कुछ अब्वाब, कुछ चैप्टर्स पढ़ने वाले थे। अच्छा, रफ़ाकत से मेरा गायबाना तारुफ़ था और ये बहुत भारी भरकम तारुफ़ था, चूँकि 2 इंतहाई जय्यद शख्सियात ने इनका हवाला दिया था। एक थे मुर्शिदी एहफाजुर रहमान साहब, हमारे उस्ताद, उन्होंने मुझे इनका अफसानवी मजमूआ खामखा की ज़िंदगी पढ़ने के लिए दिया था। और दूसरे साहब थे उर्दू अफसाने के तख्त पे बराजमान असद मोहम्मद खां, जिन्होंने उन लोगों से जो ये कहते हैं कि उर्दू अफसाना ख़त्म हो गया, उनसे सवाल किया था कि क्या आपने रफ़ाकत हयात को पढ़ा है? भाई क्या बात है। तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा मरूब था जब मैं यहाँ आया, मगर इत्तेफाक से ये इतने सादा और मिलनसार निकले कि हम दोस्त बन गए। तो उस रोज़ रफ़ाकत ने जिस नावल के चैप्टर्स पढ़े थे वो यही नावल था रोलाक। और उस ज़माने में कुछ दोस्तों ने जब हल्के के अंदर तस्करा किया, तज़िया किया, तो जाहिद हुसैन साहब थे, रफ़ीउल्लाह मियाँ थे, जिनकी तनकीद की तलवारें बहुत ज़्यादा तेज़ थीं। तो मैं तो एक कुन ज़हन आदमी था। तो मैंने इनके नावल में मुझे मौसम, शहर, आंधी, मंजर अच्छे लगे। मैंने उससे सराहा और साथ में इन्हें मशवरा दिया कि आप इस नावल को कुछ एडिट कीजिए। तो इन्होंने मेरे मशवरे पे इतनी संजीदगी से अमल किया कि इस नावल को मुकम्मल करने में 10 साल लगा दिए। बहरहाल, लेकिन इसके पीछे इनकी रियादत थी। और हजरत, ये जो बात मैंने मिजाह के अंदाज में कही, ये दरअसल असद मोहम्मद खान मेथड है। जैसे असद मोहम्मद खान कहते हैं कि मैं कहानी को आखिरी वक्त तक मांझता रहता हूँ, तो रफ़ाकत ने भी वही काम किया, उसे एडिट करते रहे। अच्छा, अब वक्त चूँकि कम है तो इस वक्त हमारे सामने रोलाक आ चुका है, तो क्या हम इसे पढ़ के ये कह सकते हैं कि ये रफ़ाकत हयात का बेहतरीन काम है? मेरे नज़दीक ये बात कहना कुछ नाइंसाफ़ी होगी। हमें असूली तौर पे ये कहना चाहिए कि ना सिर्फ ये रफ़ाकत
رفاقت کی بہترین کاوش ہے بلکہ گزشتہ 10 برسوں میں حقیقت نگاری کے فریم ورک میں، ریئلزم کے فریم ورک میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جو ناولس ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں سے جو نمایاں کام ہے ان میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا، رفاقت کی جو حقیقت نگاری ہے یہ رائج حقیقت نگاری نہیں جو ادبی تحریک تھی، جو روکھی پھیکی ہوتی ہے، جس میں سماجی مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے، جس میں تخیل اور مبالغہ نہیں ہوتا، جس میں ذات نہیں ہوتی، جو صرف خارج سے مکالمہ کرتی ہے۔ رفاقت کی ہاں جو حقیقت نگاری ہے اس میں ان کی ذات بھی شامل ہے، اس میں تخیل بھی ہے، اس میں مبالغہ بھی ہے، اس میں خواب بھی ہیں۔ تو اگر فرائڈ کا کوئی پیروکار یہاں موجود ہو تو اس نقطہ نگاہ سے ان کی کتاب کا تجزیہ کر سکتا ہے کہ کیسے ان کی ناول کا کردار اپنی ایگو، سپر ایگو اور اٹ کے درمیان دھکے کھاتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے پاکستانی شہری کراچی کی شہری وینوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے میں نے کہا کہ رفاقت کی خاصی ریاضت تھی، تو ان کی کتاب کے اندر بہت زیادہ ریڈیبلٹی ہے، یعنی آپ اسے پڑھیں، آپ کو اعتراض ہوگا، کرداروں پہ اعتراض ہوگا، مگر آپ اسے پڑھتے چلے جائیں گے۔ مگر یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ناول میں ریڈیبلٹی ہے، سوال یہ کہ ریڈیبلٹی پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے زبان کا تخلیقی استعمال ہے، ایسی نثر ہے جو تخلیقی ہے، پرپیچ ہے، مگر رکاوٹوں سے پاک ہے، اور اس تناظر میں ہم ان کے ناول کا موازنہ ان کے جو ہمارے عصری ناول نگار ہیں ان کی تخلیقات سے کر سکتے ہیں۔ ناول میں بنیادی طور پہ تو ماجرائی ڈھب ہے، یعنی کہ واقعات نگاری ہے، مگر یہ وجودیت کے مسئلے سے بھی نبردازماں ہوتا ہے، چونکہ یہ صرف خارج سے نہیں الجھتا بلکہ جو ذات ہے کردار کی اس پہ بھی بات کرتا ہے۔ جیسے سارتر نے کہا تھا کہ وجود پہلے ہے اور جوہر یا ذات بعد میں ہے، اور جیسے کامیوں نے کہا تھا کہ زندگی بنیادی طور پہ بے معنی ہے، ہم اسے معنویت عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرات میں ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر ذات جوہر میں نہ تبدیل ہو اور ہم اپنی بے معنی زندگی کو معنویت عطا نہ کر سکیں تو وہی کریں گے جو رولات نے کیا تھا، یعنی جو ان کے کردار نے کیا تھا، یعنی کہ خود کو برباد کر لینا۔ اچھا، اس ناول کے اوپر کئی پہلوؤں سے ہم تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ایک امکان ہے پوسٹ ماڈرن انالیسس کا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کردار ہے رولاک کا اور اس کے باپ کا، یعنی باپ ولن ہے، رولاک ہیرو ہے، ہیرو ولن کا لفظ کو صحیح نہیں لگتا، ہم کہہ سکتے ہیں ایک پروٹیگنسٹ ہے دوسرا اینٹاگنسٹ ہے۔ تو یہ جو دونوں کردار ہیں یہ بائنری اپوزٹس ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ ایک دائرے کے مرکز میں ہے، ایک حاشیے پہ ہے۔ رولاک کا باپ دائرے کے مرکز میں ہے، رولاک حاشیے پہ ہے۔ رولاک کا باپ طاقتور ہے، رولاک کمزور ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے معاملات بدلتے ہیں، رولاک بڑا ہوتا ہے، اسے طاقت ملتی ہے، جسمانی قوت ملتی ہے، تو یہ دائرہ سکڑنے لگتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں رولاک اپنے باپ کا قتل کرتا ہے تو وہاں رولاک خود مرکز میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو حضرات نقطہ یہ ہے کہ دائرہ تبھی بنتا ہے جب مرکز میں کوئی طاقتور شخص ہو، اور جو بھی طاقتور ہوگا وہ سماج کے مرکز میں ہوگا، اور جو بھی سماج کے مرکز میں ہوگا اس کے پاس ظلم کرنے کا قوی امکان ہوگا، یہاں تک کہ وہ رولاک ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اور ہم تو چھوڑیے، اگر رولاک ہوگا تب بھی وہ ظالم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ناول ان کا بہت اہم ہے، کئی اینگل سے اس پہ بات ہو سکتی ہے، وقت مختصر ہے تو میں کہوں گا کہ نسائی تنقید فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، اسے پوسٹ ماڈرن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، سماجی پوائنٹ آف ویو سے اور مارکسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، چونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں ایک ادبی نظریہ ایسا ہے کہ جب تک ہمارے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس غلبہ نہیں پا لیتی وہ نظریہ باقی رہے گا، وہ ہے مارکسی ادبی نظریہ، چونکہ سماج بنیادی طور پہ معاش ہی سب سے بڑی حقیقت ہے، ہمیں وہی چیز لے کے چلتی ہے، ہم طبقات میں بٹے ہوئے ہیں اور طبقات میں تصادم ہے، تو یہ حسن و قباح پہ تجزیے تبصرے ہوتے رہیں گے۔ ابھی تو میں مختصراً آپ سے یہی کہوں گا کہ میرے سامنے وہ 10 برس پہلے کا رفاقت حیات ہے جس نے ہمیں رولاک سے متعارف کروایا اور پھر اسے ایڈٹ کرتا رہا اور بالآخر اسے شائع کیا۔ اس نے اپنی سب سے بہترین کہانی، وہ کہانی جو اس کے اندر سانس لیتی تھی، اسے پوری قوت سے کہہ ڈالا ہے، اور اس کے لیے میں رفاقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے اپنے ہم اثر فکشن نگاروں کے لیے خاصی مشکلات پیدا کر دی ہیں، تو اس کے لیے اس کا شکریہ اور آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، ہم اس سیشن میں پچھلے سیشنز کی نسبت تھوڑا سا مختلف انداز سے چلیں گے۔ ہم ہر بات کرنے والے کو 8 منٹ دیں گے اور 2 منٹ جو ہے جو ہمارے مصنف ہیں یا شاعر ہیں ان کو بھی دیں گے۔ تو میں 2 منٹ کے لیے آپ شکریہ ادا کرنا چاہیں، اپنی کتاب کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، 2 منٹ میں آپ۔ بس ہے کہ اقبال خورشید کا اور آرٹس کونسل کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کتاب کی رونمائی یہاں منعقد کی۔ بس ہے کہ جو اقبال نے جو ہے وہ 10 سال کا ذکر کیا ہے، جبکہ اس کا پہلا مسودہ جو ہے وہ 2004-05 میں لکھا گیا تھا، تو اس طرح 20 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور 20 سال پہلے اس کا
پہلا ڈرافٹ لکھا گیا تھا اور اسے لکھنے میں جو ہے وہ 2 سال لگے تھے. پھر جو ہے وہ درمیان میں ایک خاصا لمبا گیپ آیا, جس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ بلڈ کیا اور دوبارہ سے ہی پورا اسٹرکچر اس کا میں نے کھڑا کیا. تو ہے کہ محنت اس پر جو ہے وہ خاصی ہوئی ہے, اور محنت کے بغیر تو فکشن لکھا بھی نہیں جاتا. اور بقول گیبریل گارسیا مارکیز کے فکشن کا کام جو ہے وہ بڑائی کے کام جیسا ہے, تو جو ہے وہ میں نے بھی ایسا ہی کیا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. جی خواتین حضرات, ہم آگے چلتے ہیں. ہماری دوسری جو کتاب ہے وہ ہے فکشن سے مکالمہ, جو ابھی اقبال خورشید صاحب کو آپ نے سنا, اب یہ خاموش رہیں گے, اب ان پہ بات کریں گے عرفان جاوید صاحب. اور عرفان جاوید صاحب جو ہیں آپ سب جانتے ہیں, ممتاز لکھاری ہیں, افسانے, خاکوں اور مضامین پر مشتمل ان کی 5 کتابیں ہیں. انہیں ان کی کتابوں پر کراچی لٹریچر فیسٹیول, ادب فیسٹیول اور اکادمی ادبیات کی جانب سے ایوارڈز مل چکے ہیں. ان کی انگریزی کی کتاب پرنسپلز آف پولیٹیکل سائنس BA کے نصاب میں بھی شامل ہے. ان کے مضامین پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں. جی عرفان جاوید صاحب. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے غضنفر صاحب بہت شکریہ اس تعارف کا. آج جس کتاب پہ بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے وہ ہے فکشن سے مکالمہ, ادبی انٹرویوز. یہ اقبال خورشید کی کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف ممتاز ادیبوں سے مختلف موضوعات پہ مکالمہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ, اور اسی طرح فرانسس بیکن کہتا ہے کہ پرذہانت سوال میں نصف دانائی پوشیدہ ہوتی ہے. یہ دونوں اقوال جو ہیں وہ اس کتاب پر منطبق ہوتے ہیں اور اس پہ پورے اترتے ہیں. اگر ہم اس کو بحیثیت مجموعی دیکھیں تو یہ ایک ایسی کتاب نہیں جس میں کہ اس میں لکھا گیا کہ یہ ادبی انٹرویوز ہیں, بلکہ یہ 2 ادیبوں کے درمیان مکالمہ ہے. ایک ہمارے دور کی ایک سب سے توانا آوازوں میں سے ایک نمائندہ آواز اقبال خورشید کی, اور ایک وہ ادیب جن سے یہ بات کرتے ہیں, اور اس میں تمام ممتاز ادیب آتے ہیں. پاکستان میں جو جتنا نثری ادب تخلیق کیا گیا اس میں نمایاں ترین نام آپ اس میں عبداللہ حسین کو لے لیجئے, انتظار حسین کو لے لیجئے, مستنصر حسین تارڑ صاحب کو لے لیجئے, اس کے اندر آپ اسد محمد خان صاحب کو لے لیں, اس میں ڈاکٹر انور سجاد ہیں, اس میں شکیل عادل زادہ ہیں. ان سب سے مکالمہ ہے اقبال کا. اور سب سے ہماری بڑی خوش نصیبی اس کتاب کے وجود میں آنے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تمام بڑے اور ممتاز ادیب اس وقت حیات تھے. انتظار صاحب بعد میں چلے گئے, عبداللہ حسین چلے گئے, ڈاکٹر انور سجاد چلے گئے, کہ جن پہ اس کتاب میں مکالمہ ان کے مکالمے موجود ہیں. اس میں ایک اضافی چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ یہ تمام لوگ نہ صرف یہ کہ انہوں نے انٹرویوز دیے, مکالمہ کیا اقبال خورشید کے ساتھ, بلکہ ایک اقبال کا ان سب سے ایسا محبت کا تعلق رہا کہ وہ اقبال سے ملاقات کے لیے منتظر رہتے تھے, کہ کیونکہ جو جتنے قریب سے لوگ جانتے ہیں اقبال کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے ادیب ہونے کے ساتھ ایک بہت بہترین انسان بھی ہیں, اور ایک شخص میں یہ دونوں خوبیاں اکٹھا ہونا, یکجا ہونا ایک نایاب اور ایک کم ایسا ہوتا ہے, نایاب امر ہے. اس کتاب کے حوالے سے ایک انہوں نے اس کا آغاز کیا احسن سلیم صاحب کے قول کے سے, اور احسن سلیم ان کے استاد کا درجہ رکھتے ہیں, اجرا رسالے کے وہ مدیر تھے, اور اس کے علاوہ ایکسپریس میگزین میں بھی وہ ان کے سینئر رہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ اپنی کسی کتاب کا آغاز کسی اپنے استاد کو یاد رکھتے ہوئے جو وفات پا چکے ہوں, مرحوم ہوں, ان کے کسی قول سے کریں. اور ان کا قول ہے کہ ایک ادیب جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہ صرف اس کی زندگی میں اس کے اچھے کام کو سراہا جائے, بلکہ اس کے وفات کے بعد بھی اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے. اس سے مجھے عبداللہ حسین یاد آ جاتے ہیں. عبداللہ حسین کہا کرتے تھے, وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد اگر چوراہوں کا, شہروں کا, سڑکوں کا نام میرے نام پہ رکھ بھی دیا جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. مجھے تو اس چیز سے فرق پڑتا ہے جو کہ میری زندگی میں جو میرا اچھا کام ہے اسے میرے سامنے سراہا جائے, اور مجھ تک لوگوں کی جو ہے وہ رائے پہنچے, اور میرا جو کام ہے یا میری جو تخلیقات ہیں وہ ایک وسیع تر حلقے تک پہنچے. اقبال نے اس کتاب کے اندر ایک جو بڑا اہم ہے ہمیں اس میں عنصر نظر آتا ہے وہ یہ کہ جب یہ 2 ادیبوں کے
باہمی مکالمہ ہے کہ مابین مکالمہ ہے، تو اس میں ایک پڑھے لکھے ادیب کی جانب سے دوسرے اہم اور بڑے ادیب سے مکالمہ نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ جب اقبال اس میں ان سے بات کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی ادب سے یہ آشنا ہے، بلکہ اس ادیب جس کا یہ انٹرویو کر رہے ہیں، جسے مکالمہ کر رہے ہیں، اس کے بھی تمام کام سے یہ پوری طرح باخبر ہوتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر چکے ہوتے ہیں، اور مطالعہ بلکہ بہت پہلے سے یہ ان کے ہوتا ہے، اسی کے بعد یہ انتخاب کرتے ہیں. اس میں 2 مثالیں میں دوں گا. ایک انتظار حسین سے جب یہ مکالمہ کرتے ہیں اور مستنصر حسین تارڑ صاحب سے، تو یہ گیبریل گارشیا مارکیز کے ناول 100 Years of Solitude کا حوالہ دیتے ہیں. 100 Years of Solitude میں یہ جب انتظار صاحب سے مکالمہ کرتے ہیں تو وہاں پہ مہاجرت کا عنصر لے کے آتے ہیں اس سے موازنے میں، اور جب مستنصر حسین تارڑ صاحب سے مکالمہ کرتے ہیں تو اس میں بہاؤ کی بنتی بگڑتی بستیاں جو ہیں، سرسوتی کے کنارے جو بستی پہ انہوں نے پورا ایک ناول تخلیق کیا، ان کا بڑا اہم ناول ہے، تو اس کا تذکرہ ہے. تو یہ باہمی موازنہ آپ کو آج کے مکالمہ نگاروں کے ہاں کم نظر آتا ہے. اس پہ بلکہ ایک عبداللہ حسین صاحب کے ہی میں بات کروں گا دوبارہ کہ عبداللہ حسین صاحب ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھے تھے ایک فنکشن میں، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو متعلقہ ایک صاحب ان کے ساتھ بغل کی کرسی میں تھے، نشست پہ تھے، تو کہنے لگے کہ یہ میرے اداس نسلے کی بڑی تعریف کر رہے تھے. تو میں نے کہا عبداللہ صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اتنا پڑھ رکھا ہے آپ کو. تو کہنے لگے اس سے مجھے یوں لگا کہ انہوں نے صرف اداس نسلیں ہی پڑھ رکھا ہے اور انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ اور جب ان کا اس طرح تذکرہ ہوتا تھا تو وہ بلکہ اداس ہو جاتے تھے اور دکھی ہو جاتے تھے کہ اداس نسلیں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتا میرے کسی اور کام پہ، جبکہ میں نے اس کے بعد بہت کچھ تخلیق کیا. اداس نسلیں جب انہوں نے لکھا اس وقت وہ 32 برس کے تھے اور جب انہوں نے وفات پائی تو وہ 87 برس کے تھے. اچھا، اسی طرح مجھے فہمیدہ ریاض یاد آئی. فہمیدہ ریاض کہا کرتی تھی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون ان کا انٹرویو کرنے کے لیے بچی آئی اور وہ ان سے آ کے جب انٹرویو کے لیے وہ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی تو اس نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ آپ کوئی شاعری بھی فرماتی ہیں. تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو اس انٹرویو لینے والی بچی کو چائے پلائی، بسکٹ کھلائے اور روانہ کر دیے یہ کہہ کے بیٹا جب کام پڑھ لو میرا تو میری شاعری پڑھ لو تو پھر میرے پاس آنا انٹرویو کے لیے یا مکالمے کے لیے. تو ہمارے ہاں یہ ایک بدقسمتی سے صحافتی جو ادارے ہیں ان میں یہ چلن عام ہے. البتہ اقبال کیونکہ ایک ادبی پس منظر رکھتے ہیں تو اس لیے اس پس منظر کی وجہ سے ان کے ہاں ایک ادبی چاشنی بھی موجود ہے اور ادبی علم بھی آپ کو نظر آتا ہے. آخر میں 2-3 مختصر باتوں کا تذکرہ کروں گا. ایک تو یہ کہ اقبال مستنصر حسین تارڑ صاحب سے مکالمے کے دوران ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو ادب ہے وہ ترجمہ نہیں ہوا، بڑا ادب ترجمہ ہو کے باہر تک نہیں پہنچا. اس میں یہ مثال دیتے ہیں قرۃ العین حیدر کی کہ ان کو آگ کا دریا کا خود ترجمہ کرنا پڑا، عبداللہ حسین کو داس نسلیں پہ کام کرنا پڑا اور باقی بہت سے ادیب جو ہیں، اور اس وجہ سے ایک دنیا میں تاثر قائم ہوا کہ شاید یہاں پہ بڑا ادب تخلیق نہیں ہوا، جبکہ یہاں پہ بہت شاندار ادب بھی تخلیق ہوا جو بین الاقوامی ادب کی ہمسری کر سکتا ہے بآسانی. تو یہ جو سوال ہے اس سے تفکر جنم لیتا ہے اور تفکر سے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، مختلف اس کے حل سامنے آتے ہیں اور سماج جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، آگے کی جانب بڑھتا ہے. تو یہی سوال بہت سے اور سماجوں میں ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں اب ہوا یہ کہ بکر پرائز جو دنیا کے اہم ترین انعامات میں سے ہے، نوبل انعام کے بعد پولیٹزر پرائز اور بکر پرائز ہی سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی تراجم جو ہیں ان کو بکر پرائز دینا شروع کیا ہے. اور اسی حوالے سے ابھی انہوں نے حال ہی میں ایک آپ دیکھیے نوبل پرائز بھی جو ہے وہ تو پہلے سے تراجم کو ملتا تھا، لیکن بکر پرائز جو ہے انہوں نے ہندوستان کی ایک ناول نگار ہے ان کے ناول کو دیا. اور مجھے محمد حنیف کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز والے یہ بتا رہے تھے اور یہ بڑی اچھی ایک خوش آئند خبر ہے کہ بین الاقوامی اشاعتی ادارے اب خود تراجم کرانے کے لیے تیسری دنیا کا رخ کر رہے ہیں یا ترقی پذیر ممالک کی طرف آ رہے ہیں تاکہ ایک تراجم کروا سکیں ان کی تخلیقات کا اور پوری دنیا تک وہ پہنچائیں. اب آہستہ آہستہ اس طرف لوگوں کی توجہ جو ہے وہ مرکوز ہوتی جا رہی ہے. آخر میں مستنصر حسین تارڑ صاحب کا ایک جو ہے انہوں نے اقبال صاحب کے حوالے سے ایک بات کہی، اقبال خورشید کے وہ قول جو ہے وہ دہراؤں گا. وہ فرماتے ہیں کہ نثر نگار کی پرکھ تب ہی ممکن ہے اگر آپ نے اسے مکمل وابستگی سے پڑھ رکھا ہو، اس کے ادبی قد و قامت سے واقف ہوں، علاوہ ازیں خود قابل توجہ اور بھرپور نثر لکھنے کی تخلیقی لیاقت رکھتے ہوں.
اقبال خورشید میں یہ سب چراغ روشن ہیں. اور اس شعر پہ میں یہ اپنی بات ختم کروں گا کہ شہر کے اندھیرے کو ایک چراغ کافی ہے, 100 چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے. شکریہ. بہت اچھا, بہت اچھی گفتگو کیا آپ نے عرفان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اقبال خورشید صاحب آپ کا 1 منٹ وہ کھا گئے ہیں, تو اب آپ 1 منٹ آپ. بہت شکریہ. اب عرفان جاوید صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی, سن کے میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی ہی ایک کتاب دوبارہ لکھی جائے. آرٹس کونسل کا شکریہ, چونکہ بہت سے انٹرویو آرٹس کونسل میں ہوئے تھے. امتداد صاحب کا تعاقب ہم نے یہاں کیا, عبداللہ حسین کے پیچھے بھاگتے رہے, امتداد حسین صاحب کی چھڑی گم گئی تو وہ لے کے واپس آئے تاکہ اب وہ قائل ہو جائیں کہ ہاں بھی تمہیں انٹرویو دیتا ہوں. طاہر صاحب کا انٹرویو لاہور میں ہوا مکمل, یہاں پہ ہوا. اخلاق صاحب سے یہاں ملاقات ہوئی, حمید شاہد صاحب ابھی موجود نہیں, ان سے یہاں ملاقات ہوئی. تو ایک معنوں میں یہ کتاب میں کچھ حد تک سمجھتا ہوں کہ آرٹس کونسل کی بھی نام ہے, چونکہ یہاں ہونے والی سرگرمیوں کے ذریعے مجھے ان کا دعوت لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. زندگی رہی تو ایسے کام جاری رہیں گے. عرفان بھائی کا آرٹس کونسل کا شکریہ. چلیں, بہت شکریہ آپ کا بات صاحب. خواتین رات ہمارے تیسری جو کتاب ہے وہ ہے ابھی تنہائی نامکمل ہے. شاعر ہیں جناب جاوید صبا, ممتاز شاعر, اسکرپٹ رائٹر, ایک لیڈنگ ٹی وی چینل سے وابستہ ہیں. ابھی تنہائی نامکمل ہے ان کا تیسرا شعری مجموعہ ہے. اس سے پہلے ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں, عالم میرے دل کا, کوئی دیکھ نہ لے. ان پر بات کریں گے, تبصرہ کریں گے. توقیر چغتائی صاحب ہمارے دوست, توقیر چغتائی صاحب بھی بنیادی طور پر شاعر ہیں. ان کی پہچان پنجابی شاعری ہے, لیکن انہوں نے خاکی اور پنجابی افسانے بھی لکھے. اردو شاعری کی ایک کتاب تمہارا خط نہیں آیا کے علاوہ ان کی پنجابی شاعری, خاکوں اور افسانوں کی 6 کتابیں ہیں. گزشتہ 45 سال سے صحافت سے وابستہ ہیں. آج ان کی کتاب حبیب جالب بحیثیت پنجابی شاعر کی تقریب بھی 3 بجے اسی کانفرنس میں ہو رہی ہے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بات کریں, اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 7 منٹ بات کریں. ہم 3 منٹ میں ان کی غزل سن لیں گے جاوید صبا سے. بہت شکریہ. اصل میں جاوید صاحب جو ہیں ان پہ مضمون تو شامل ہے کتاب میں میرا, اور اس کے علاوہ بھی دوستوں کے 2 مضامین شامل ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مضمون پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو باتیں میں نے پہلے کہی ہیں وہی دہرائی جائیں گی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جاوید صاحب کا جو مزاج ہے, ان کی جو زندگی ہے, ان کا جو کام ہے, اس کے بارے میں وہاں کم بات کی گئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جاوید صبا جو ہیں ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں, جن میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ انتہائی خوددار انسان ہیں. اور اس کے ساتھ جو دوسری اہم بات جو انہیں ممتاز کرتی ہے عام دوستوں سے, وہ کہ ہر ادیب اور شاعر بہت زیادہ حساس ہوتا ہے. لیکن ہم ایک ہی شعبے میں کام کرتے رہے, اور ایک پروگرام ایسا تھا ٹی وی کا جس میں مختلف شہروں اور گاؤں دیہاتوں سے ایسے واقعات رپورٹ ہوتے تھے جو ہمیں دیکھنا پڑتے تھے یا دوبارہ لکھنا پڑتے تھے اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے. جاوید پروگرام کے پروڈیوسر بھی تھے, اور اس کے علاوہ کاپی ایڈیٹر بھی تھے, اور سارا کام ان کے ذمہ تھا. تو یہ روز کوئی نہ کوئی واقعہ سنا کے خود بھی رو پڑتے تھے اور ہمیں بھی رلا دیتے تھے. خود میرا یہ حال تھا کہ کئی دفعہ وہ جب میں سر جھکائے بیٹھا ہوتا تھا تو میری پروڈیوسر تھی, وہ کہتی سر کیا ہوا, وہ سر اس لیے کہتی تھی کہ میں عمر میں سینئر تھا مگر نو مجھ سے سینئر. تو خیر وہ پوچھتی تھی کیا ہوا آج پھر کوئی اس طرح کا واقعہ ہے, تو وہ میں بھیگی آنکھوں سے جب سر اٹھاتا تھا تو وہ سمجھ جاتی تھی وہ بہت بڑا. اصل میں برداشت نہیں ہوتا, ایسے واقعات آتے ہیں ہمارے سامنے. اور یہ جس پروگرام سے وابستہ ہیں شبیر تو دیکھے گا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت سارے پروگرام کی طرح, اچھے پروگراموں کی طرح کلاسک بن چکا ہے, اور اس میں 90% ہاتھ جو ہے وہ جاوید صبا کی اسکرپٹ رائٹنگ جو ہے اس کا ہے. اور ان کے جو تحریر کردہ الفاظ ہیں اس میں کسی طویل نظم کی طرح جب آدمی سنتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسکرپٹ نثر نہیں ہے بلکہ نظم ہے, اور اسے انتہائی دکھی دل کے ساتھ لکھا گیا ہے. اس میں ایک یہ ہوا ان کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں جب یہ یونیورسٹی اور کالج کے دنوں میں انقلابی دوستوں کے ساتھ ملے, اور ویسے تو ہر بندہ نوجوانی میں انقلابی ہوتا ہے, لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ کالج کی سیاست اور دوسری سرگرمیوں میں جب ملوث ہوئے
تو اس دوران بھی انہوں نے بہت زیادہ انقلابی کام کیا، انقلابی سوچ رکھی اور لکھنا شروع کیا. جب لکھنے شروع تو بہت پہلے کر دیا تھا، اور کراچی میں جو اساتذہ تھے ان میں ایک اور بہت زیادہ، میں تو انہیں سمجھتا ہوں کہ آدھی صدی پر محیط ہے ان کا جو لکھنے کا عمل ہے. گو کہ آدھی صدی بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، لیکن لگ بھگ میں کہوں گا، یہ تو نہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے نہیں ہے کہ 50 سال سے یہ لکھ رہے ہیں مسلسل، لیکن ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے خاندانی طور پہ بھی ایک ایسے گھر سے نکلے ہیں جہاں پہ بہت ہی چاہے ادبی نہ صحیح مگر انتہائی رکھ رکھاؤ کا سا ماحول تھا. اور اس میں جب پروان چڑھے تو ان کے ذہن میں جو چیزیں آئیں وہ ہمارے معاشرے سے بالکل مختلف تھیں، تو اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن پھر یہ جب جوان ہوئے اور اس کے بعد یہاں کی جو ادبی محافل تھیں ان میں بیٹھنا شروع کیا، تو یہاں کی اہم شخصیات کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا یا سیکھنے کا عمل جاری رہا. اس میں بزرگ جو تھے پچھلی نسل کے ان کو تو سنتے ہی تھے مشاعروں وغیرہ میں اور سیکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم نام تھے جیسے عبید اللہ علیم تھے، جون ایلیا تھے، اور پھر ان کے ساتھ جڑے انور شعور تھے، پھر اس کے بعد جمال احسانی، اور وہ جو نسل تھی وہ یہ ان کے ساتھ ذرا سا آگے گو کہ اسی دور کے مگر اس سے ذرا سا آگے آ جاتے ہیں. تو یوں انہیں 2-3 نسلیں دیکھنے کا تجربہ ہوا اور سیکھنے کا عمل بھی جاری رہا. میں یہ سمجھتا ہوں جو مضمون میں نے لکھا دہرانا نہیں چاہتا کہ یہ ہماری جو اردو کی روایت ہے اور اس میں جو جدت ہے اس کے درمیان ایک پل کا سا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی شاعری میں جہاں سماجی موضوعات آپ کو ملیں گے وہاں ان کی نظموں میں خاص طور پہ غزلوں کے علاوہ بہت سارے شعروں میں بھی ملتے ہیں. ہمیں جو اجتماعی دکھ ہے یہاں کے معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کا وہ بھی نظر آئے گا، اور انفرادی طور پہ انسانی ٹوٹ پھوٹ جس صورتحال کا شکار ہے آج کل کے دور میں وہ بھی انتہائی بہترین انداز میں انہوں نے اس کے دکھ بیان کیے اپنی شاعری میں. لیکن سب سے اہم بات وہ ہے جو مجھے بہت زیادہ اور ان سے وہ سیکھی بھی ہے کہ یہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ لکھتے بھی ہیں، اور لکھتے بہت بعض دفعہ، بلکہ پچھلے دنوں میں نے انہیں ہنستے ہوئے کہا تھا کہ یار لکھنا کچھ کم کر دیں. آپ روزانہ کہہ رہے ہیں کہ آج 2 کہانیاں لکھی تھیں اور وہ کیا تھا، بڑا اچھے آئی تھی کہانیاں اور وہ لکھ رہا ہوں. نثر کے حوالے سے میں ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس سے آپ کی جو صحت ہے اس پہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ زیادہ نہ کیا جائے، کام اتنا ہی کیا جائے، کیونکہ اس کا اتنا زیادہ ہمیں معاوضہ بھی نہیں ملتا جو کچھ ہم لکھتے ہیں. تو ایک تھوڑا سا اس میں رکھیں. گو کہ بہت اچھا آپ لکھ رہے ہیں. خیر یہ تو بات تھی. اس کے ساتھ ایک چیز اور جاوید نے بہت کمال ہے ان میں کہ انہوں نے ہمارے جو فارسی کے اساتذہ تھے ان سے بھی بہت زیادہ فیض حاصل کیا ہے، خاص طور پہ سعدی ہوں، جامی ہوں، حافظ ہوں یا دوسرے جو ہمارے شعراء. تو بالکل اس مصرے کی طرح جو سعدی نے کہا ہے کہ گلے خوشبو در ہمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتہ کے مشکیا و بیری کیا زبو دلا ویزے تو مستم. تو ان کی شاعری اور شخصیت جو ہے وہ بھی اسی کے بالکل اسی طرح سے ہے کہ اس میں خوشبو آتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ مشکی ہے یا بیری ہے. وہ پوچھنا پڑتا ہے، وہ شخصیت سے ملنا پڑتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ جمال ہم نشین درمان نثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. یہ ان کی جو شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں اس میں سے جو خوشبو نکلتی ہے، اس خوشبو میں نہ صرف وہ ادبی اور خاندانی اور روایتی رکھ رکھاؤ موجود ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی موجود ہیں جو یہ مقامی ہماری جو قومی زبانیں ہیں ان سے بلوچی ہو، پنجابی ہو، دوسرے ان کے تراجم بھی پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ دوستوں سے پوچھ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کس طرح سے لکھی گئی ہے. تو اس سے انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت میں بھی وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو کچھ یہ پڑھتے ہیں. اور ایک جدید اور قدیم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتے کہ ہمارے آس پاس کیا لکھا جا رہا ہے یا کراچی میں کیا لکھا جا رہا ہے، بلکہ ان کی نظر بین الاقوامی ادب پر بھی رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادیب ہمارے یہاں ویسے بھی ہم کنویں کا مینڈک بن گئے کہ آگے ایک بیریئر لگا ہوا، ہم تو ساؤتھ ایشیا نہیں جا سکتے، یورپ وغیرہ کو تو چھوڑ دیں، کوئی تعلق نہیں بنتا ہمارا ان سے، اور ہم بالکل کٹے ہوئے ہیں. خاص طور پہ نئی نسل جو ہے اس کے سامنے تو بیریئر ہی بیریئر ہے. 3 ملک ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، تینوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو آپ جانتی ہیں. اس کے باوجود
मैं समझता हूँ कि लिखने वाले जिस तरह से पूरी दुनिया की लिटरेचर से जब तक वाकिफ न हों कि वहाँ क्या लिखा जा रहा है, दूसरी ज़ुबानों में क्या लिखा जा रहा है, दूसरे ममालिक में क्या लिखा जा रहा है, तब तक वो बात नहीं बनती। जावेद साहब में ये खूबी भी है कि हमारी इनसे जब बातचीत होती है तो उसमें बैनुल-अक़वामी सतह पे जो अच्छी चीज़ें लिखी जा रही हैं वो भी ज़ेर बहस आती हैं, और मकामी तौर पे जो अच्छे लिखने वाले लोग हैं उन पर भी बात होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसलिए भी ये बातें कर रहा हूँ, बात तो बहुत ज़्यादा है, बातें मेरी जावेद साहब से रोज़ाना नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर मुलाकात होती है, और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक दिन में 2 दफ़ा हो जाती है। उसकी वजह ये है कि इनका मिजाज मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं भी थोड़ा सा शायद इन्हें वो काबिल कबूल हूँ। तो यूं इनकी बहुत सारी शख्सियत के अच्छे जो पहलू हैं वो हमारे सामने आए, जो इस शायरी में पूरी तरह मौजूद हैं, लिहाजा उस पर तबसर करने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा मिसरा यूं है और कौन सा शेर यूं है और उसमें से ये नज़र आता है, आप अगर पढ़ लें। इसलिए मैं किसी शेर का हवाला न दूंगा और ना ही सामने किताब रखी है। इनकी शख्सियत के हवाले से मजमून उसमें मौजूद है, लिहाजा कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत। बहुत शुक्रिया तौकीर भाई, बड़ी आपने जामे गुफ्तगू की है। मैं गुजारिश अब करता हूँ जावेद सबा साहब से कि वो इसी किताब से कोई एक गज़ल इनायत कर दें। तौकीर चुगताई साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे दोस्त हैं, हमारे सारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और मैं गज़ल अब्बास साहब बैठे हुए हैं और ताहिर कमर रज़ा शहजाद और अशफाक भाई सारे दोस्त बैठे हैं। और सबसे पहला शुक्रिया मैं अपनी बेगम का अदा करता हूँ कि पिछले कोई 6-8 महीने से समझ लें मैं घर में नहीं था, यानी बेसमेंट में बंद था और किताब की तैयारी में था, तो इन्होंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तो वो बहुत मोहब्बत इनकी, क्योंकि उसके बगैर शायरी मुमकिन नहीं है, घर किताब उनके बगैर। एनीवेज एक गज़ल मैं इस किताब में मौजूद है, इसके 2-3 शेर मैं अक्सर मुशायरों में भी पढ़ता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास है तो मेरा किताब में है। मुलाहिज़ा कीजिए, ख़ते शिकस्ता में ये एहतिमाम किसका था, ख़ते शिकस्ता में ये एहतिमाम किसका था, जो लिख के काट दिया था वो नाम किसका था। बहुत अच्छे। ख़ते शिकस्ता में ये एहतिमाम किसका था, जो लिख के काट दिया था वो नाम किसका था। ये किसके नाम की तख्ती उखाड़ फेंकी थी, वाह वाह वाह, ये किसके नाम की तख्ती उखाड़ फेंकी थी, कयाम गाह थी किसकी, कयाम किसका था। ये किसके नाम की तख्ती उखाड़ फेंकी थी, वाह वाह वाह, कयाम गाह थी किसकी, कयाम किसका था। इसी पे बहस छिड़ी और ना तमाम रही, वाह, इसी पे बहस छिड़ी और ना तमाम रही, कि बादशाह था किसका, गुलाम किसका, गुलाम किसका था। वाह 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 भाई, वाह वाह जावेद भाई, इसी पे बहस छिड़ी और ना तमाम रही, वाह, कि बादशाह था किसका, गुलाम किसका था। किस एहतिमाम से लूटी गई मेरी बस्ती, किस एहतिमाम से लूटी गई मेरी बस्ती, सवाल ये है वहां इंतजाम किसका था। वाह, बहुत अच्छे। किस एहतिमाम से लूटी, वाह 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 वाह, किस एहतिमाम से लूटी गई मेरी बस्ती, सवाल ये है वहां इंतजाम किसका था। जिसे ना समत की परवाह थी, जिसे ना समत की परवाह थी और ना मंजिल की, वो अस्पे मिसले सबा बेलगाम किसका था। जिसे ना समत की परवाह थी और ना मंजिल की, वो अस्पे मिसले सबा बेलगाम किसका था। और जो बंद है मेरी आंखें तो मुंह ना खुलवाओ, जो बंद है मेरी आंखें तो मुंह ना खुलवाओ, किसे खबर नहीं वो नेक काम किसका था। वाह, किसे खबर नहीं वो नेक काम किसका था। सब अपने अपने घरों में थे कैद, सड़कों पर हुजूम कैसा था और अजदहाम कैसा था। वाह वाह वाह, सब अपने अपने घरों में थे कैद, सड़कों पर वाह, हुजूम कैसा था और इज़्दिहाम कैसा था। ये जाने वालों से किसने नजर चुराई थी, ये आने वालों को फर्शी सलाम किसका था। ये जाने वालों से किसने नजर चुराई थी, ये आने वालों को फर्शी सलाम किसका था। लिहाज़े हिफ्ज़े मरातिब है वरना दुनिया में, लिहाज़े हिफ्ज़े मरातिब है वरना दुनिया में, था कौन मोहतरम और एहतराम किसका था। लिहाज़े हिफ्ज़े मरातिब है वरना दुनिया में, क्या अच्छा था कौन मोहतरम और एहतराम किसका था। तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल ही अजनबी सा लगा, तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल ही अजनबी सा लगा, तुम्हें कसम है बता दो कलाम किसका था। अच्छा भाई, वाह वाह जावेद भाई, वाह 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 भाई, क्या उम्दा है भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह बहुत सुभान अल्लाह, बहुत लूट लिया जा रहा है ये आपने। किताबों की इस तारफी तकरीब में बड़ी अच्छी गज़ल आपने सुनी जावेद भाई की। और हम आगे चलते हैं, अगली किताब है कराची की तारीखी इमारत और इनके मुसन्निफ हैं अली हसन साजिद साहब।
علی حسن ساجد صاحب ادب، تحقیق اور براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بچوں کے ادب پر انہوں نے کئی کتابیں لکھی. کراچی کی تاریخ، عمارتیں اور تہذیب و ثقافت ان کے خاص موضوعات ہیں اور انہوں نے اس میں ایوارڈز بھی حاصل کیے. ریڈیو ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کی وابستگی بہت پرانی ہے. نیوز کاسٹنگ اور کمپیئرنگ میں اپنا نام انہوں نے پیدا کیا. ان پہ بات کریں گے ہم سب کے دوست، معروف صداکار، کمپیئر، آرٹس کونسل سے وابستہ جناب شکیل خان صاحب. بہت بہت شکریہ غضنفر ہاشمی صاحب. اردو کانفرنس کے دوران کسی بھی جگہ 10 منٹ بیٹھنے کا موقع مل جائے تو یہ بڑے سکون کے لمحات ہوتے ہیں کہ یہاں اتنی دیر آپ نے مجھے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے. جاوید بھائی نے ابھی کہا کہ اس اہتمام سے لوٹی گئی میری بستی. سوال یہ ہے وہاں انتظام کس کا تھا؟ اور تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے راہزن سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کراچی لاہور ملتان کی طرح کوئی بہت پرانا شہر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ صدیوں سے آباد تھا. یقیناً کوئی چھوٹی سی بستی کوئی سمندر کے کنارے جس طرح سے آباد ہوتی ہیں تو کولاچی نام کی یا کسی اور نام کی یہ بستی یہاں ہوگی. لیکن جو ہمیں کراچی کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سیٹھ بھوجبل جب یہاں 1739 میں آیا، اس کے بعد اس نے یہاں کھارا در اور میٹھا در بنایا. اس کے بعد اس شہر کی کچھ نہ کچھ تشکیل ہونی شروع ہوئی. پھر 1840 کے آس پاس 1837 میں انگریز نے اس کو فتح کیا، اس پورے سندھ کو، اور یہاں پہلی جو بلدیاتی عمارت بنی یا بلدیہ کا نظام آیا وہ 1843 کی پکاولی تھی کہ جس کے ذریعے یہاں پر ایک بلدیاتی نظام قائم ہوا. علی حسن ساجد کا تعلق بلدیہ کراچی سے ہے اور یہ وہ شہر ہے کہ جس کی بلدیہ پہلے بنی اور یہ شہر بعد میں بنا. اس کے ہر چیز کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں اس شہر کی بلدیہ کا کردار نظر آئے گا. یہاں پہلا بلب اگر جلا تو اس کی نظام بلدیہ کے پاس تھا. یہاں پہلا ٹیکس اگر لیا گیا تو اس کا نظام بلدیہ کے پاس تھا. یہاں پہلا تھانہ اگر بنا تو وہ بلدیہ نے بنایا، کراچی میونسپل کارپوریشن نے بنایا. جب سیدین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے پی ٹی کے چیئرمین ہیں، ایون کے پی ٹی کا جو نظام تھا، کے پی ٹی کا جو ٹیکس لینے کا سلسلہ تھا وہ بھی سب سے پہلے بلدیہ نے شروع کیا. اس بلدیہ کو آج ہم جس حال میں اس شہر کو دیکھتے ہیں، اس پہ کے اوپر چلیے ہم اس کا ماتم بعد میں کر لیں، اس پہ مرثیہ بعد میں پڑھ لیں، یہ نوحے ہم پڑھتے رہتے ہیں اس شہر کے بارے میں، لیکن اس کا ایک بڑا تابناک ماضی ہے. یہاں پر علی حسن ساجد نے اپنی کتاب کراچی کی تاریخی عمارات میں 41 عمارتوں کا ذکر کیا ہے. وہ 41 عمارتیں جو 1843 کے بعد سے لے کر 1947 تک بنائی گئی. یہ تاریخی عمارتیں جو بنیادی طور پر 100-150 سال پرانی ہے. آپ اس کا کمپیئر بادشاہی مسجد سے نہیں کر سکتے، آپ اس کا کمپیئر ایفل ٹاور سے نہیں کر سکتے، آپ اس کا کمپیئر کس لال قلعے سے نہیں کر سکتے. لیکن اس کو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا شہر کہ جو ابھی شہر بننے کی مراحل میں تھا، جو شہر بننا جا رہا تھا، اس میں کس طرح سے عمارتیں بنائی گئیں. امپریس مارکیٹ کا ہم ذکر کریں، فیریر ہال کا ذکر کریں، ایک ایسی عمارت کہ جو اپنے شان و شوکت کے اعتبار سے، اپنے شکوں کے اعتبار سے، اپنی راہداریوں اور اپنے ستونوں کے اعتبار سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ عمارتیں صدیوں تک رہنے کے لیے بنائی گئی تھیں. میں آپ سے ذکر کروں کہ اگر آپ میں سے بیشتر لوگوں نے کراچی دیکھا ہے کہ گرو مندر سے لے کر جامع قلعہ تک بندر روڈ ڈبل ہے، ایم اے جناح روڈ جس کو اب ہم کہتے ہیں، وہ ڈبل سائڈ روڈ بنا ہوا ہے. اس کے بعد جامع قلعہ سے لے کر ٹاور تک وہ سنگل ہے. بلدیہ نے اپنے انجینئر سے یہ بات کی کہ جناب اس وقت جو 1800 سمتھنگ میں 1923 میں یہ روڈ بنائی گئی، تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ جناب تم نے تو ہمارا پیسہ ضائع کر دیا، اتنے چھوٹے سے شہر میں اتنا بڑا ڈبل روڈ بنا کر تو یہ ہمارے وسائل کو ضائع کیا گیا ہے. اور اس انجینئر نے یہ بات کہی کہ میں تو 200 سال بعد اس شہر کو دیکھ رہا ہوں کہ 200 سال بعد یہ شہر کہاں پہنچے گا. جس طرح سے سر چارلس نیپیئر نے
जब 1841 में यहाँ आया था और 1847 में यहाँ से जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं इस शहर को शहरों की दुल्हन के रूप में देख रहा हूं, और वो शहरों की दुल्हन 100 साल में शहरों की दुल्हन बन भी गई। ये शहर समंदर के किनारे जो बसा है, इस शहर का हर शख्स पहाड़ों से बड़ा है। उस वक्त के जो लोग थे जिन्होंने इस शहर को बनाया, इस शहर को आबाद किया, इसकी इमारतें बनाई, उन्होंने इस शहर को एक दुल्हन का रूप दिया। मैं आपसे ये जिक्र करना चाहूंगा कि अगर हम फेरियर हॉल को देख लें, मोटा पैलेस, हम सब ताजमहल की मोहब्बत की अलामत कहते हैं, लेकिन मोटा पैलेस भी एक मोहब्बत की अलामत ही है। वो गुलाबी पत्थर की बनी हुई इमारत जो है, वो एक सेठ ने अपनी बीवी को, कि जो उस जमाने में टीबी की मरीजा थी, और उस वक्त टीबी का इलाज जो था वो नहीं होता था, टीबी का मतलब ये था कि वो मर गई, मर जाने के लिए ये मर्ज हुआ है, तो उसके लिए वो मोटा पैलेस बनाया। फिर जहांगीर कोठारी परेड, जिसको हम आज भी जहांगीर कोठारी परेड कहते हैं, वो भी उसी सेठ ने अपनी बीवी की चहलकदमी के लिए बनाया, जिससे आज सारा कराची मुस्तफीज होता है, और उस पिछले 100 साल से तकरीबन मुस्तफीज हो रहा है। वो जहांगीर कोठारी परेड हो, वो मोटा पैलेस हो, वो केपीटी की बिल्डिंग। सर, केपीटी की बिल्डिंग अगर आप देखें तो वो एक ऐसा खूबसूरत, ऐसी एक ऐसा महल नुमा खूबसूरत इमारत है कि जो आज 100 साल बाद भी अपनी शान और शौकत बरकरार रखे हुए है। उसको उसी तरह से उस जगह पर अपने सुतूनों पर खड़ी हुई है, अपनी बुनियादों पर खड़ी हुई है। लक्ष्मी बिल्डिंग का जिक्र यहां पर है। ये लक्ष्मी नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने ये बिल्डिंग यहां बनवाई थी, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी ने। और ये कहा जाता है कि कराची में सेठ बनाने का आगाज इस बिल्डिंग से हुआ था, कि लक्ष्मी बिल्डिंग में जिसका भी दफ्तर होता था, जिसका भी ऑफिस होता था, वो कराची के सेठों में से होता था। वो लक्ष्मी बिल्डिंग आज अपनी ज़बू हाली पर रो रही है, या फेरियर हॉल को हम जिस तरह से देखते हैं, ये सारी मैं आपके सामने इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता कि नहीं जनाब हम कोई यहां पर अलमियों का जिक्र करने बैठे। हम यहां पर इस बात का जिक्र करने बैठे हैं कि एक ऐसी किताब हमारे सामने आई है कि जिसमें उन 41 इमारतों का जिक्र है कि जो अभी बहरहाल किसी ना किसी हद तक मौजूद हैं। बल्दिया कराची ने गुज़िश्ता सालों में यह बड़ा अच्छा काम किया कि इम्प्रेस मार्केट को उसकी अपनी असल शक्ल में बहाल किया। इम्प्रेस मार्केट जो तजावुज़ात में घिरी हुई थी, उसको बहाल करके उन्होंने कम से कम इम्प्रेस मार्केट को एक ऐसी हैसियत दी कि आज वो अपनी जगह पर एक खूबसूरत इमारत नजर आती है। या ये कि फेरियर हॉल एक खूबसूरत जगह नजर आती है, मोटा पैलेस एक खूबसूरत जगह नजर आता है, केपीटी बिल्डिंग या कस्टम हाउस या जिस जगह पर हम एम.ए. जिन्ना रोड से गुजरते चले जाएं, ये शहर जो है, हमने इस शहर के साथ ये भी ज्यादती की कि हमने इसके असल मोहसिनों को भुला दिया, उन पारसियों को भुला दिया जिन्होंने यहां पर काम किया था, उन हिंदुओं को भुला दिया। मैं मज़ाहिब की बात के हवाले से नहीं, अब हरचंद राय विशनदास वो आदमी था कि जिसने लियारी नदी को वो जो पहले बहती थी, वो एम.ए. जिन्ना रोड की जगह पर बहती थी, उसने पहली मर्तबा उसको बंद बांधा और बंद बांधकर उसको शहर से बाहर निकाला, इसलिए कि उसका मौक़िफ़ ये था कि ये नदी अगर यहां बहती रही तो ये शहर कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये शहर बड़ा नहीं हो सकता। हम जमशेद नसरवान जी मेहता का जिक्र करें जो इस शहर का पहला मेयर था, कि जिसने यहाँ पानी की स्कीमें शुरू की, कि जिसने यहाँ पर जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का तस्वुर आज देखते हैं कि जमशेद नसरवान जी मेहता ने उसका आगाज किया। हम इस तरह की सारी इमारतों को बल्दिया कराची ने, सिंध गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कुछ इस तरह के काम किए कि कराची की 426 इमारतों को उन्होंने तारीखी इमारतें करार दिया कि जिसमें न कोई तब्दीली लाई जा सकती है और न कोई इजाफा और कमी की जा सकती है। इस किताब में कराची की तारीखी इमारत में उस नोटिफिकेशन के जिक्र के साथ साथ उन 426 इमारतों का जिक्र मौजूद है, और वो इमारतें भी यहाँ हम इसको तो मेरी दरख्वास्त मैं आर्ट्स काउंसिल के नुमाइंदे की हैसियत से भी, अली हसन साजिद यहाँ बल्दिया कराची की हैसियत से भी, और आप सब से भी कि आप सब लिखने वाले मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, कि कराची का तहफ़्फ़ुज़ की बात तो करें,
इसकी, लेकिन इनकी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करें। हम तो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, अनवर सनराय साहब, अखलाक भाई, नासर ज़ुबैरी, ये सारे लोग कराची के हवाले से हम सबको कराची के इश्क में मुब्तला होना चाहिए। इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें यहाँ से कुछ ना कुछ हमें उसको लौटाना चाहिए, जिसका कर्ज का कुछ हिस्सा अली हसन साजिद ने अदा किया है, लेकिन हम सब पर वो कर्ज बाकी है। वाह, शुक्रिया। क्या कहने, क्या अच्छी गुफ्तगू किया आपने शकील खान साहब। और अली हसन साहब, आप अगरचे शकील खान साहब आपके दोनों मिनट ले गए, लेकिन आप 1 मिनट में शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मैं यहाँ शुक्रगुजार हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का, और हमारे डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल और मेरे बहुत अच्छे दोस्त शकील खान का, कि उन्होंने बहुत ही सैरासिल गुफ्तगू की। 2 बातें सिर्फ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। एक तो ये करना चाहता हूँ कि कराची का जो तारीख़ी विरसा है वो कराची पाकिस्तान बनने से पहले का है। पाकिस्तान बनने के बाद हमने कोई काबिल ज़िक्र इमारत अब तक तामीर नहीं की, और ये सारी इमारतें जिसमें इसका जिक्र है सब गैर मुस्लिम लोगों ने या तो तामीर की या अतिया दिया। जैसे कोठारी परेड को अगर हम जिक्र करें तो वो जहांगीर कोठारी परेड अपनी वाइफ के साथ जब वो समंदर का नज़ारा करने के लिए गए तो वो जगह सारी उनकी थी। तो उन्होंने कहा कि दोनों ने ये फैसला किया कि ये सिर्फ हम 2 लोगों के लिए नहीं होने चाहिए, ये शहरियों के लिए होने चाहिए। उन्होंने बल्दिया को वो जगह अतिया कर दी। इसी तरह खालिक दिना हॉल जो है वो सेठ खालिक दिना ने वो जगह अतिया कर दी कि यहाँ लाइब्रेरी बनाई जाए, और इस तरह की सारी इमारतें काफिरों की बनाई हुई हैं। इत्तफाक़ है कि मुसलमानों ने कराची में अब तक एक भी इमारत ऐसी तामीर नहीं की जिसे हम विरसा करार दें। तो ये बहुत सोचने की बात है। अगर हमने बनाया तो कंक्रीट का जंगल बनाया है, रिहायशी फ्लैट बनाए हैं, और बेचने के लिए हमने दफातर की एक बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कर दी। लेकिन विरसे के तौर पर अगर 1947 के बाद आप कोई इमारत ढूंढने निकलेंगे तो बहुत तलाश के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जो ये काशिफ सेंटर और FTC और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें, कंक्रीट का जंगल खड़ा हुआ है, ये मिलेगा। दूसरी बात, जब मैंने PhD कराची पर करने की ठानी, और जब मेरा ये मौजू कराची जामा कराची से मुंतखब हो गया, तो मुझे इस इमारतों पर ध्यान गया कि ये तो कमाल की इमारतें हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सामने नहीं लाई जाती, और ये विरसा जो है हमारा ज़ाया हो रहा है। तो फिर मैंने कोशिश की कि इनको एक किताब में जमा करूँ, बताऊँ कि ये किन लोगों ने हमें अतिया दिया है, किन लोगों ने हमें ये बना कर दिए। क्या मैं पाकिस्तान के बाद से हम महरूम हैं कि कोई अच्छी इमारत कराची में तामीर हो। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया अली हसन साहब। ख़वातीन हज़रात, आखिरी किताब जो इस सेशन की है वो नावल है जिसका नाम है 7 जन्म। नावल निगार हैं शफकत नगमी साहब, और इनका ये पहला नावल है, और इनके बारे में मुस्तनसर हुसैन तारड़ और मोहम्मद हमीद शाहिद की राय ये है कि अगरचे इनका ये पहला नावल है, लेकिन इनकी जस्त कहीं आगे की है, और जो भी इनका नावल पढ़ेगा वो इनके हुस्न तहरीर का असीर हो जाएगा। वो सिविल सर्विस में रहे, आलमी अदब के तराजुम किए, चेन ऑफ बीइंग के नाम से अंग्रेज़ी ज़बान में उनका एक नावल भी शाया हो चुका है। ये नावल बरतानिया में शाया हुआ, अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही इनका दूसरा नावल द सिन्स लेफ्ट बिहाइंड भी मुकम्मल हो चुका है। और इस नावल पर गुफ्तगू करेंगे हम सब के पसंदीदा शायर, उर्दू गज़ल के अहम शायर जनाब अब्बास ताबिश। और अहम बात यह है कि आज एक शायर जो है वो नावल पे गुफ्तगू कर रहा है, जनाब अब्बास ताबिश। बहुत शुक्रिया गज़नफ़र हाशमी साहब। जब मुझे कहा गया कि मैंने इस नावल पे बात करनी है तो मैं ख़ुद भी हैरान हुआ। देखिए, पहली बात यह है कि शफकत नगमी साहब से मेरी ये दूसरी मुलाकात है, लेकिन दूसरी मुलाकात में ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत पुरानी मुलाकात है। मैं समझता हूँ कि किताबें जो होती हैं पढ़ी नहीं जाती, किताबें ख़ुद अपने आप को पढ़वाती हैं। मैंने जब ये नावल पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन कीजिए कि मैं इसे पढ़ता चला गया। इतनी रीडेबिलिटी है इसके नावल में। और फिर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, उसका मैं तालिब इल्म हूँ 85 से। फ़िक्शन पढ़ा है, उस पर कभी इज़हार ख़याल का मौका नहीं मिला। बचपन में हम कहानियाँ सुनते थे। हमारे वालिद मरहूम एक कहानी सुनाते थे, दोदा बादशाह। 6 माह वो कहानी चलती रहती थी, और वो सारी कहानी मैजिकल रियलिज़म होता था। फिर हम पलट के देखें तो हमारी दास्तानें,
حتیٰ کہ ہماری بہت سی مثنویاں، مثنوی سیر البیان، وہ بھی میجیکل ریئلزم کا ایک اعلیٰ شاہکار ہے۔ تو 85 میں جڑ گیا گیبریل گارسیا مارکیز کے ساتھ، ان کو پڑھنا شروع کیا اور پھر اس میں بہت وقت میں نے گزارا۔ فکشن میں پڑھتا رہتا ہوں، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن میجیکل ریئلزم کا استعمال جو ہے ہمارے فکشن میں بہت کم ہے۔ مجھے نیر مسعود کے ہاں اور انتظار حسین کی کچھ کہانیوں میں یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن یہ ناول جب میں پڑھنے بیٹھا تو آپ یقین کیجئے کہ ایک نشست میں نے یہ پورا ناول پڑھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال یہی تھا کہ یہ ان کا پہلا ناول ہے، لیکن جب میں پڑھ چکا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ناول پہلا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ ان کے انگریزی میں 2 ناول جو ہیں وہ پہلے شائع ہو چکے ہیں۔ آج ان سے گفتگو ہوئی تو ایک اگلا ناول جو ہے 1/3 وہ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک وسیع المطالعہ ہونا ناول نگار کے لیے بہت ضروری ہے۔ شاعری کے لیے تو خیر آج کے دور میں ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ پڑھا لکھا ہو آدمی، بہت سے مطلب اس کے بغیر بھی شاعری جو ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن ناول کا جو میدان ہے یہ نہیں چل سکتا کام۔ انہوں نے ہر چیپٹر کے شروع میں آسمانی صحائف کی کوٹیشنز دی ہیں، شاعری دی ہے، اور وسیع المطالعہ ہونے سے مراد کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے علم کا جس پر ان کی نظر نہیں ہے۔ میتھالوجی ہو، ہسٹری ہو، شاعری ہو، صوفیاء کا کلام ہو، یہاں تک کہ میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے آج کے شاعر جواد شیخ کی غزل مجھے جب نظر آئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہاں تک ان کی نظر ہے، یعنی شاعری پر بھی بڑی گہری نظر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو نثر انہوں نے لکھی ہے مجھے پوئٹک نثر لگتی ہے۔ 7 جنم 7 اشروں کی کہانی ہے، پاکستان کی کہانی ہے، اور اس کہانی میں انہوں نے ایک علامتی نظام بنایا ہے۔ ببول مجھے اس کا ذکر جب چلا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ کانٹے خود چبھوتا ہے کردار کہ یہ پھول بن جائیں گے، یعنی کہانی مایوسی کی ہے، لیکن انہوں نے کہیں بھی رجائیت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ پر امید ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید ہے بہار رکھ، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جادوئی حقیقت نگاری میں انہوں نے ایک علامتی نظام بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہانی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مجھے جگہ جگہ داغ کا شعر یاد آیا، کیا تماشا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ تو وہ کہانی ہمیں سمجھ بھی آتی ہے اور علامتوں میں بھی ملفوف ہے، اسے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک عجیب جہان حیرت سے ہماری آشنائی ہوتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ناول کی جس سطح پہ پذیرائی ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ شاید ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا زمانہ تھا کہ کوئی نقاد کسی پر، شاعر پر مضمون لکھتا یا ناول پر لکھتا تو اس کی دھوم مچ جاتی تھی، لیکن آج کا دور جو ہے وہ شاید ہم لوگ جو ہیں 30 سیکنڈ کی ریل کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جبکہ ادب جو ہے یہ 30 سیکنڈ کی ریل نہیں ہے۔ یہ میرے نزدیک ایک بڑا ناول ہے، اور آخر میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ ہماری سول بیوروکریسی نے ادب کو بہت ثروت مند کیا. قدرت اللہ شہاب، مختار مسعود، مصطفیٰ زیدی، مرتضیٰ برلاس، سید مبارک شاہ، ڈاکٹر وحید احمد، شکیل جاذب، اور آج کل بھی ہمارے کچھ نوجوان ہیں، منظر جاوید ہیں، اویس ملک ہیں. تو یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جب یہ کوئی شاعری کا مجموعہ لائیں یا کوئی نثری کوئی چیز لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ادب کا چہرہ بن کر سامنے آتے ہیں اور ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے. میں اس ناول کا استقبال کرتا ہوں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ناول کی اس سطح پہ پذیرائی ہو جس سطح کا یہ مستحق ہے ناول. بہت شکریہ، بہت ہی عمدہ گفتگو عباس تابش صاحب. میرا خیال ہے کہ اب صرف شکریہ کا وقت بچا ہے. شفقت نقوی صاحب، مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کریں سیشن کو، تو آپ پلیز. میرا ایمان ہے کہ اچھی نثر وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد میں شاعری ہو. واہ. تو میری یہ خوش قسمتی ہے اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے کتاب پر ایک شاعر گفتگو کر رہا ہے، اور وہ بھی عباس تابش جیسا. واہ. صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ میں نے پاکستان کی تاریخ لکھنے کی کوشش کی. جب میں نے پاکستان کی تاریخ پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ ہم نے تاریخ میں ہمیشہ فکشن کو حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی. سو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں حقیقت کو فکشن کے انداز میں لکھوں. تو اسی لیے یہ 7 جنم پاکستان کے 7 جنموں کی کہانی ہے. اور بائبل میں آتا ہے کہ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن آرام کیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ آرام کے دن میں ہی گھس کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم وہاں سے نکل سکیں. واہ، بہت شکریہ. شفقت نقوی صاحب، عباس تابش صاحب، علی حسن ساجد صاحب، شکیل خان صاحب، توقیر چغتائی صاحب، جاوید صبا بھائی، عرفان صادق صاحب، اقبال خورشید صاحب اور رفاقت صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ سب کا بھی شکریہ. اختتام کریں.